रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नजराने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। दोस्तान मोहतरम, मैं और आप मस्जिद आयशा में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शरीक हैं। अभी मुझसे कबल आपने मौलाना जाबिर साहब किबला नजमी से एक पुरसोज अंदाज में कलाम रज़ा तशरीह के साथ समात किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ। दोस्तान मोहतरम, मुख्तसर बात आपके सामने अर्ज़ करनी है और अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो बहुत सारी मालूमात आप तक इस मुख्तसर महफिल में पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के नबी अपनी नबूवत में, अपने कमालात और अपनी शान व अज़मत में सच्चे होते हैं। नबी के सच्चे होने के जो दलाइल हैं, नबी के सच्चे होने की जो निशानियां हैं, उनमें से एक बड़ी निशानी और बड़ी दलील नबी के नबी होने पर मुअजिज़ा है। नबी साहिब मुअजिज़ा होते हैं, नबी मुअजिज़े को ज़ाहिर करते हैं। अब सबसे पहले इस चीज़ को हमें याद रखना है कि मुअजिज़े को मुअजिज़ा क्यों कहते हैं। इसका लुग़वी माना और इस्तिलाही दोनों मैं आपके सामने रखूँगा। तो ये मेरे सामने जो किताब है हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन, इसमें हज़रत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सुम्मियत मुअजिज़तुन लिइज्ज़िल बशरी अनिल इतियानी बिमिस्लिहा। मुअजिज़े को मुअजिज़ा इसलिए कहते हैं कि मखलूक उसके जैसा लाने से आजिज़ आ जाती है। मुअजिज़ा का माना है आजिज़ करने वाला।
تو چونکہ معجزہ پوری دنیا کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے اور نبی اپنے دعوی نبوت کی صداقت اور سچائی بتانے کے لیے اس معجزے کو منکرین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس سے سارے منکرین اس معجزے جیسی بات لانے سے عاجز آ جاتے ہیں، تو اس لیے معجزے کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزے کی اصطلاحی تعریف اس سلسلے میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ نبی جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو پھر نبی محالات عادیہ ظاہر کرتے ہیں۔ محالات عادیہ کا کیا معنی؟ کہ عادتاً جو چیز نہیں ہوتی، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے عادتاً کوئی نہیں بتا سکتا، ہوا میں اڑنا یہ عادتاً کوئی نہیں اڑ سکتا، اسی طریقے سے کسی کے دل کی بات جان لینا یہ عادتاً نہیں ہوتا ہے۔ تو جو عادتاً محال چیزیں ہیں، نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو عادتاً محال چیزوں کو نبی اپنے وجود سے ظاہر کرتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جب ایسی چیز جو عام طور پر نہیں ہوتی، جس کو محال عادی کہتے ہیں، مثال کے طور پر انگلیوں سے پانی کا جاری کر دینا، انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹا لینا، انگلی کے اشارے سے چاند کو شق کر دینا، چیر دینا، انگلی کے اشارے سے درختوں کو بلا لینا اور وہ جڑوں کو چیرتے ہوئے آ جائیں، پتھر کو بلانا اور وہ سمندر کی سطح آب پر، پانی کی سطح پر دوڑتا ہوا پتھر آ جائے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو عادتاً محال ہیں۔ مگر نبی جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو ان ساری محال عادی باتوں کو اپنی نبوت کے دعوے کی سچائی میں ظاہر فرماتے ہیں۔ اور جب نبی یہ محال عادی ظاہر فرماتے ہیں تو اس سے سارے منکرین عاجز آ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو سامنے مد مقابل تھے، نبی ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہوں، میں نبی نہیں ہوں، تو ذرا تم بھی یہ کر کے دکھاؤ۔ اگر میں نبی نہیں ہوں تم مانتے ہو تو تم مجھے اپنے جیسا مانتے ہو، تو پھر جو کام میں نے کیا وہ تم کر کے دکھاؤ۔ تو وہ ساری مخلوق کیا ہوتا ہے؟ لِعِجْزِ الْبَشَرِ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهَا، ساری مخلوق، سارے انسان نبی جو معجزہ دکھاتے ہیں اس جیسا لانے سے عاجز آ جاتی ہیں، اور وہ اپنی عقل کو جھکا دیتی ہیں، ہار مان لیتی ہیں، اور اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ یوں تو ہم آپ کو اپنی طرح ہی سمجھتے تھے، مگر جو بات آپ نے اپنے ہاتھ سے ظاہر کی ہیں ہم کروڑوں مل کر کے بھی نہیں ظاہر کر سکتے، بس ہم مان گئے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو معجزہ یہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے۔ اب یہاں میں ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ یہ حجت اللہ علی العالمین میں بھی اس کی قسموں کو ذکر کیا گیا، اور دوسرا اس سلسلے میں نبراس جو علم عقائد کی بنیادی کتاب ہیں اس میں بھی ان قسموں کو ذکر کیا گیا کہ یہ جو خلاف عادت باتیں ہوتی ہیں
اس کی کتنی قسمیں ہیں. یعنی کبھی کبھی ہم یوں دیکھتے ہیں کہ کوئی جادوگر بھی خلاف عادت کام کر رہا ہوتا ہے. ہم کبھی کبھی یوں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فاسق و فاجر بے باک کافر بھی ایسی بات ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو کیا ایسی بات ظاہر کرنے کی وجہ سے ہم ان کو حق مان لیں؟ اور کیا ان میں اور نبی کے معجزے میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب دیکھنا یہاں پر نبراس میں لکھا گیا اقسام الخوارق سبعۃ، کہ یہ جو خلاف عادت کام ہوتے ہیں اس کی کل 7 قسمیں ہیں. خلاف عادت کام جان گئے نا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں اور آپ اگر درخت کو یہ کہے کہ میرے پاس آ جا تو درخت تو کیا پتا بھی نہیں آئے گا، لیکن نبی حکم دیتے ہیں تو درخت جڑوں کو اپنی زمین سے اکھیڑ کر نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. ہم انگلی اٹھائے تو ایک پتا بھی شک نہ ہو چر نہیں سکتا، مگر نبی انگلی اٹھائے تو چاند بھی شک ہو جاتا ہے. تو خلاف عادت کام کسی کے دل میں کیا ہے نبی بتا دیتے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے نبی بتا دیتے ہیں. تو کبھی کبھی یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جادوگر ہوتا ہے وہ بھی اس قسم کے کام کرتا ہے، کوئی جوگی ہوتا ہے وہ مسلمان بھی نہیں، اس قسم کے وہ بھی کام لوگ اس کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں سے. تو کیا فرق ہے اس سلسلے میں؟ یہ بحث سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھو یہاں پر فرماتے ہیں ایسی خلاف عادت جو کام ہوتے ہیں اس کی 7 قسمیں ہیں. احدھا المعجزہ، پہلی قسم معجزہ ہے. اور معجزہ کن سے ظاہر ہوتا ہے؟ من الانبیاء، کہ یہ خلاف عادت کام نبیوں سے ظاہر ہوتا ہے. دوسرا ثانیہا الکرامۃ للاولیاء، دوسری چیز خلاف عادت کام اس کو کرامت کہتے ہیں اور وہ نبی کے ہاتھ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. اور ثالثھا، تیسری قسم المعونۃ لعوام المؤمنین ممن لیس فاسقا ولا ولیا، تیسری قسم خلاف عادت کام کی اس کو معونت کہتے ہیں. اور معونت کیا ہے؟ یہ معونت خلاف عادت کام کن لوگوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ یہ عام مومنین کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، جو فاسق نہیں ہوتے مگر ادھر ولی بھی نہیں ہوتے، عام مومنین ہوتے ہیں مگر ان کے ہاتھ پر بھی ایسا خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے، اس کو معونت کہتے ہیں. اور چوتھی قسم رابعھا الارہاس للنبی قبل ان یبعث، چوتھی قسم خلاف عادت کام کی اس کو ارہاس کہتے ہیں. اور نبی سے اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت کام جاری ہوتے ہیں اس کو ارہاس کہتے ہیں. جیسے کتسلیم الاحجار علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اعلان نبوت سے پہلے ہمارے نبی جب کسی جگہ سے گزرتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتھر سلام کرتے تھے. تو اعلان نبوت سے پہلے یہ خلاف عادت کام جو نبی کے لیے جاری ہوتا اس کو ارہاس کہتے ہیں. اور پانچویں چیز دیکھو، خامسھا، پانچویں چیز الاستدراج، پانچویں چیز جو خلاف عادت جاری ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں. اور یہ استدراج والا خلاف عادت کام یہ کون کرتا ہے؟ یہ کس کے ہاتھ پر جاری ہوتا ہے؟ تو نبراس میں لکھا للکافر والفاسق المجاہر علی وقف غرضہ، کہ کافر فاسق و فاجر اس کی من کے مطابق جو چیز خلاف عادت جاری ہوتی ہیں
اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جب نمرود نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ یہ مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہیں، تو میرے لیے ایک محل بناؤ اتنا اونچا کہ میں اس محل پر چڑھ کر کے تیر مار کے آسمان والوں کو بھی ختم کر دوں۔ محل بنایا گیا، اس پہ چڑھ کے اس نے تیر چلایا۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ تیر خون آلود ہو کر کے واپس پلٹا۔ وہ تیر خون والا ہو کر واپس آیا۔ تو اس طریقے سے اس کو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون قرآن میں، کہ ہم اس کو اس کی مرضی کے موافق دے دیتے ہیں تاکہ دھیرے دھیرے اس کو جہنم کی طرف لے جائیں۔ اسی لیے آپ نے پڑھا اور سنا کہ دجال قرب قیامت آئے گا اور اس کے ہاتھ پر بھی خلاف عادت کام کیسے جاری ہوں گے؟ زمین کو حکم دے گا تو سبزے اگائے گی، آسمان کو حکم دے گا تو بادل برسائے گا، جو اس کا کلمہ نہیں پڑے گا گردن توڑ دے گا اس کی، اور جس کی ٹوٹی ہوئی گردن ہوگی اس کو جوڑ کے جلا دے گا۔ یہ سارے کچھ خلاف عادت کام دجال کرے گا، تو اسی کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج بھی ایک قسم ہے خلاف عادت کاموں کی۔ اور چھٹی قسم ہے الاہانۃ للکافر والفاسق علی خلاف غرضہ۔ چھٹی چیز خلاف عادت کام کی، اس کو اہانت کہتے ہیں۔ اہانت مانے ذلیل کرنا، اور یہ اہانت ذلیل کرنے کے لیے خلاف عادت کام کس کے ہاتھ پر جاری ہوتا ہے؟ تو نبراس میں لکھا گیا للکافر والفاسق، کافر اور فاسق کے ہاتھ پر خلاف عادت کام اس کو ذلیل کرنے کے لیے بھی رب جاری فرما دیتا ہے۔ جیسے مسیلمہ کذاب نے، اس سے کسی جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس سے کسی نے کہا کہ تو نبی ہے تو پھر معجزہ دکھا، تو اس نے ایک کنویں میں مزمزہ کلی کی اس کے اندر، تو پھر کیا ہوا؟ فصار ملحن، وہ میٹھا کنواں بھی کھارا ہو گیا۔ اسی طریقے سے وَمَسَّ عَيْنَ الْأَعْوَرِ فَصَارَ أَعْمَى، ایک بندہ ایک آنکھ والا تھا، اس کو کہا تو آ میں تیری آنکھ کو چھو دوں تو تیری آنکھ آ جائے، تو اس کی آنکھ کو چھوا تو ایک جو تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ تو یہ خلاف عادت کام جاری ہوا، مگر کافر کے ہاتھ پر، فاسق کے ہاتھ پر، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ساتویں قسم ہے السحر لنفس شریرت، جادو، کہ جادو میں بھی خلاف عادت کام ہوتا ہے، اور یہ شریر لوگ اس پر کرتے ہیں، وہ مخصوص اعمال شیاطین کی مدد سے کرتے ہیں، اور پھر خلاف عادت کام جادو کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے۔ کتنی قسمیں ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 4 مرتبہ بولوں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، چونکہ آپ نے یاد ہی نہیں کیا ہے۔ 7 مرتبہ بولا، اب کسی کی 6 کی آواز آئی، 7 ہی ہیں۔ یہ 7 قسمیں میں نے سنائی، اور یہ جو 7 قسمیں یہاں میں نے نبراس کے حوالے سے سنائی، یہی 7 قسمیں حجت اللہ کی علی العالمین کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 14 پر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمٰن نے بھی 7 قسموں کو اسی طریقے سے مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اس کو حضور صدر الشریعہ نے بھی بار شریعت میں ذکر کیا ہے۔ اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
کبھی کبھی ہماری عوام کسی ایسے پیر کو، ایسے بابا کو، یا ایسے دورے دھاگے باندھنے والے کو، ایسے دم کرنے والے کو کہ جس کے دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کا دھاگا وہ دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ پھونک مار دے تو کام ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ نہ نماز کا پابند، نہ شریعت کا پابند، نہ دین، نہ تقوی، نہ پرہیزگاری، کوئی چیز نہیں۔ تو عوام لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسا سمجھتی ہیں کہ یہ اس کی کرامت ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو یاد رکھنا، ایسے خلاف عادت کام جو کسی بے باک، فاجر، فاسق، کسی دین سے دشمنی رکھنے والے اور دین اور شریعت پر عمل نہ کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو پھر اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ دجال جب آئے گا تو بڑے کرتب دکھائے گا، بڑے کرشمے دکھائے گا، اگر دین اور شریعت کو دیکھے بغیر آج مسلمان کسی کے پھونک پر، کسی کے دھاگے باندھنے پر، یا کسی کے محض کچھ کر دینے پر اس کا کام ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس دین نہیں، شریعت نہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، کچھ بھی دین سے اس کو تعلق نہیں، پھر بھی اگر اس کو ولی قوم مان جاتی ہے تو پھر دجال تو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مولانا جابر صاحب، اگر اس قوم کو آج یہ نہ بتایا گیا اور خدا نہ خواستہ دجال ان کی حیات میں آ گیا تو انہوں نے تو پہلے ہی سے ان کو ولی تو مانا ہی ہوا تھا، جن کی پھونکوں سے سب کچھ ہو جاتا ہے، ان کے پاس دین ہو کہ نہ ہو، ان کے پاس شریعت ہو کہ نہ ہو، ان کے پاس پرہیزگاری، دینداری، خوف خدا، تقوی ہو کہ نہ ہو، وہ تو بس پھونکوں سے، دھاگوں سے کام بن جاتا، بس اس کو دیکھ کر کے اس کو ولی مان گئے۔ تو دجال تو اشاروں سے بادل برسائے گا، اشاروں سے سبزے اگائے گا، گردن توڑ کے جوڑ دے گا، اور ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کے چلے گا، ہزاروں میل کے سفر وہ سیکنڈوں میں طے کر لے گا۔ اگر دین دیکھے بغیر خلاف عادت کاموں پر ولایت مان لی جائے گی تو پھر دجال کو خدائی ماننے سے کون روک سکے گا؟ اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ جہاں کرامت بتائی جائے وہاں باقی 6 قسمیں بھی بتائی جائے، جہاں معجزہ بتایا جائے وہاں باقی 6 قسمیں بھی بتائی جائے۔ اور ہم الحمدللہ بات آدھی ادھوری کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم بات پوری کرنے کے عادی ہیں۔ اب یہ باتیں کوئی جعلی بابا ہو، کوئی ڈھونگی بابا ہو، کیا یہ 6 قسمیں 7 قسمیں پڑھ کے سنائے گا؟ وہ اسی کے اوپر فٹ آ رہی ہوگی، وہ کیسے پڑھ کے سنائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور پھر وہ مولوی بھی پڑھ کے کیا سنائے جس کا گزارا ہی ایسے جعلی باباؤں کے در پہ گزارا ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ جو ایجنٹ ہے قوم کے اندر لوگوں کو جعلی باپوؤں کے پاس لے جانے کے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس پر میں بہت کچھ جانتا ہوں مگر بات بڑی طویل اور لمبی ہو جائے گی۔ باقی ان ایجنٹوں نے کیا کیا کرشمے کرتب اپنا رکھے ہیں وہ قوم بھی جانتی ہیں۔ تو یہ 7 قسمیں ہیں۔ اس لیے نبی دعوی نبوت پر جو خلاف عادت کام جاری کرتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ولی کے ہاتھ پر جو جاری ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن کوئی فاسق ہو اور عجیب کام دکھا دے، کوئی کافر ہو اور عجیب کام دکھا دے، کوئی بے نمازی ہو، عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہو، عورتوں سے بے پردہ باتیں کرتا ہو، اور وہ شریعت کے احکام کو کھلے عام ترک کرتا ہو، اور اس کے ہاتھ پر اگر کوئی بڑا کرتب، بڑا کرشمہ نظر آ جاتا ہے تو سنیوں، یہ کتابیں میں تمہیں دکھا کر بتا رہا ہوں، ہرگز اس کو اللہ کا ولی نہ ماننا۔
اور اگر آج اس کو اللہ کا ولی کسی نے مان لیا تو دجال کو خدا ماننے سے آپ کیسے بچ سکیں گے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب میں اس پر، چونکہ میں تو کافی کچھ نشانات لگا کے لایا تھا لیکن وقت تنگ ہے، اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کرتا. فرماتے ہیں ان کبار الائمۃ یسمون معجزات الانبیاء دلائل النبوۃ و آیات النبوۃ. فرماتے ہیں بڑے بڑے ائمہ نے یہ کہا ہے کہ نبی کا معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، نبی کی نبوت کی نشانی ہوتا ہے. اور سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ہر نبی صاحب معجزہ، مگر ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں انہ لم یعط احد من الانبیاء والمرسلین معجزۃ ولا فضیلۃ الا وقد اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلها وابلغ منها. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزے دیے، سارے رسولوں کو معجزے دیے، مگر جتنے سارے رسولوں کو دیے وہ سب ملا کر تنہا حضور کو دیے، بلکہ ان سے بھی زیادہ دیے. اور آگے عشق والی بات یوں دیکھو وَأَنَّكُمْ عَلَيْكِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدِ اسْتَمَدُّ مُعْجِزَاتِكِ مِن نُورِهِ. اگلے نبیوں کو بھی معجزات ملے ہیں تو مصطفیٰ کے نور سے ملے ہیں. تو ہمارے آقا علیہ السلام تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ، ہمارے نبی سراپا معجزہ. اب اس پر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سراپا معجزہ کیسے؟ یعنی بال ہمارے سروں پر ہے، نبی کے سر پر بھی ہیں، تو نبی کے سر پر ہمارے سر پر بال ہے تو نبی کے سر کے بال معجزہ کیسے؟ یعنی خلاف عادت بات ہو تو نہ معجزہ ہے. کھاتے ہم بھی ہیں، کھاتے نبی بھی ہیں، تو کھانا تو خلاف عادت نہیں ہوا، تو خلاف عادت نہیں ہوا تو نبی کا کھانا معجزہ کیسے؟ میں یہ کہتا ہوں میں اور آپ مٹی سے بنے ہیں اور ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نور سے بنے ہیں. نور کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن نور نور ہو کر کے بھی کھائے تاکہ امت کو کھانے کا سلیقہ آ جائے. تو نور کا کھانا کھانا یہ نور کے لیے خلاف عادت ہے، یہ نور کے لیے خلاف عادت ہے. ہمارے بال مصطفیٰ جان رحمت کے منہ مبارکہ، ہمارے بال چند دنوں میں بگڑ جائیں، خراب ہو جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے. 1450 سال گزرے، ہمارے نبی کے بالوں کا یہ معجزہ ہے کہ ہر سال بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، نشو و نما ہو رہی ہے. تو یہ نبی تو وہ ہیں کہ سرتاپا معجزہ ہیں. اب ان معجزات میں سے چونکہ میں تو ایک معجزے کی تفصیل عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بیٹھیں گے آپ لوگ. اب یہ تو ابھی صرف میں نے معجزہ پر گفتگو کی ہے کہ معجزہ کیا ہے، خلاف عادت کام کیا ہے، حالانکہ اس میں بھی بہت کچھ چھوٹ گیا. لیکن اب میں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صاحب البراہین والمعجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے کھودتے، خندق کھائی کھودتے کھودتے اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہوئی جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت میں ماجرا پیش کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے. حالانکہ 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن سے حضور نے کچھ کھایا نہیں تھا اور پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کی طرح بکھر گئی، ریت کی طرح. اور دوسری روایت میں کہ سرکار نے اس پر 3 ضربیں لگائی. پہلی ضرب لگائی اور روشنی نکلی
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں، یعنی شام فتح ہو گیا۔ دوسری ضرب لگائے، سرکار نے فرمایا ایران بھی فتح ہو گیا۔ تیسری ضرب لگائے، سرکار نے فرمایا یمن بھی فتح ہو گیا۔ سرکار ان کی فتح کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور یہ فتح حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے۔ خیر، حضرت جابر نے جب حضور کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا دیکھا تو گھر آئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، گھر میں کیا کھانا ہے؟ تو گھر میں ایک سا تقریباً 4 کلو یا اس سے کچھ آگے پیچھے جو کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا تم جلدی سے اس جو کو پیس کر آٹا بنا کر گوندھ لو، اور میں نے ایک گھر کا پلا ہوا بکری کا بچہ ذبح کر کے لے آتا ہوں، اس کی بوٹیاں تیار کر لیتا ہوں، پھر جلد جلد سالن تیار کر لو، میں حضور کو بلا کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو آپ کی اہلیہ نے انہیں کہا کہ یہ چونکہ آپ جا تو رہے ہو مگر آٹا اور سالن دونوں کم ہیں، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے علاوہ صرف چند ہی صحابہ کو لانا، کیونکہ کھانا کم ہے، زیادہ افراد کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت جابر کی بیوی نے کہا، حضرت جابر خندق پر آ کر آہستگی سے سرکار کی خدمت میں عرض کیا، حضور 1 سا آٹے کی روٹیاں ہیں، روٹیاں بنانی ہیں، اور 1 بکری کے بچے کا گوشت میں نے تیار کر لیا ہے، تو آپ اور چند صحابہ میرے گھر کھانے کے لیے تشریف لے آئیں۔ یہ سن کر ہمارے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، اے خندق والو، جابر نے دعوت پیش کی ہے، لہذا سب لوگ ان کے گھر چل کر کھانا کھا لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر کہتے پھر حضور نے مجھ سے فرمایا جب تک میں نہ آؤں آٹے سے روٹیاں نہ بنانا، اور جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک تم ہانڈی سے گوشت نہ نکالنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گوندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال دیا، اور جو ہانڈی رکھی ہوئی تھی سرکار نے اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ اب یہ جتنے بھی وہابی ہمارے ارد گرد بستے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں، اور وہ کتابوں میں لکھتے بھی ہیں، اعلانات بھی کرتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں، تو ان سے کہو کہ ذرا کبھی اپنے گھر کی ہانڈی میں تھوک کر اپنی بیوی کو کھلا کے دکھاؤ، اپنے آٹے میں تھوک کر کے روٹیاں پکوا کے خود کھاؤ، جی خود اپنے لیے بھی تیار نہ ہوگا، بیوی بچے تو کیا برداشت کریں گے، بلکہ چند دن تک یوں غلط حرکت کرے گا تو ممکن ہے کہ مار بھگا دے، گھر سے باہر نکال دے کہ اس کا ذہنی توازن اب ٹھیک نہیں رہا ہے، اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہندوستان میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہر جگہ نہ تھوکو، یوں تھوکنے سے بیماریاں ہوتی ہیں، یوں تو، لیکن یہ میرے نبی کا لعاب دہن ہے جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی بڑی شانیں ہیں۔ عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگ گیا تو پنڈلی جڑ گئی، کھاری کنویں میں ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا۔ عبداللہ ابن عتیق حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگایا تو آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اس لعاب دہن کے بڑے کمالات ہیں۔ سرکار نے گوندے ہوئے آٹے میں بھی لعاب دہن ڈالا، ہانڈی میں بھی ڈالا، اور سرکار نے فرمایا اب روٹیاں بھی بناؤ اور دیگچی کو نیچے نہ اتارنا، اس کو اوپر ہی رکھنا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہانڈی سے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کر دیا۔ 1000 صحابہ نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہا، اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ ہانڈی میں بھی کچھ کم نہیں ہوا اور آٹے میں بھی کچھ کم نہیں ہوا۔
اور 1000 سے زیادہ صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہیں ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اور اس پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جن افراد نے کھایا ان کی تعداد 1400 تھی۔ کتنی؟ 1400 تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے 1000 تو خندق کھودنے والے تھے، 1000 تو خندق کھودنے والے تھے، اور جب اعلان عام ہوا تو 400 وہ حضرات جو بعد میں بچے کچے رہے، جو مدینہ منورہ کے گھروں اور بازاروں وغیرہ میں تھے، وہ سب مدینہ منورہ کے بچے عورتیں بھی سب اس دعوت میں شامل ہو گئے۔ یوں مل کر کے 1400 لوگوں نے وہ کھانا کھایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دن لنگر حضور کا تھا اور گھر حضرت جابر کا تھا۔ سرکار نے کہا تھا، اعلان سرکار نے کیا تھا، دعوت سرکار نے دی تھی، تو سرکار نے ہی کھلایا۔ سارے کھا چکے تو حضرت جابر کا جتنا گوشت تھا ویسا ہی تھا، سارے کھا چکے تو جتنا آٹا ان کا تھا ویسا ہی تھا۔ گویا کھلانے والے سرکار تھے، دعوت حضرت جابر کے گھر ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ دوستان محترم، یوں اس معجزے کو سن کر کے دلوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کی شان سننے سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے، نبی کی شان سننے سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ، اور جب یہ سوچ آتی ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل حضور کی طرف جھک جاتا ہے کہ وہ کب گھڑی آئے گی جب ہم اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھیں گے۔ اور اسی مقام پر کہا گیا کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جب موت آئے گی تو امتی کی نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اب جب یہ سارے کمالات اپنے نبی کے سنو گے نا تو دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی، شان پیدا ہوگی، نبی کی عظمت کا اعتراف پیدا ہوگا، اور پھر نبی پر درود پڑھنے کا بھی جی چاہے گا، نبی کے نام پر جلوس میں نکلنے کا بھی جی چاہے گا، ان کا جھنڈا اٹھانے کو بھی جی چاہے گا، ان کے نام کا نعرہ لگانے کو بھی جی چاہے گا، اس لیے کہ جو نبی اتنی شان والے ہیں، اگر ہم ان کا ذکر کریں تو ہم بھی ان کے غلاموں میں داخل ہو جائیں، ان کے ثنا خانوں میں ہمیں بھی شرکت نصیب ہو جائے۔ تو خیر، خلاف عادت جو کام جاری ہوتے ہیں اس کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سارے نبیوں کے برابر بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ معجزات دیے، بلکہ وجود مصطفیٰ کی کو رب نے ایک معجزہ بنا دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سیرت پر، ان کے فرامین پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔